नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेहमान खसूसी और मेहमान अज़ाज़ी और मेरे पंडाल में बैठे हुए इनकलाबी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि स्टेट सेक्रेटरी ने आपके सामने रखा कि जिस मौजू पे मैंने ब्रीफ करना है कि समाज में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी, उसके इसबाब, उसकी तारीखी वजूहात और उसके सदेबात की हिकमत अमली। तो मेरे दोस्तों, ये जो मौजू है इसको एक शेर इसकी ग्रेविटी को बड़े खूबसूरत अंदाज में बंद करता है, पेश करता है। वो ये है कि समझो वरना मिटा दिए जाओगे, समझो वरना मिटा दिए जाओगे, दास्तां तक ना होगी तुम्हारी दास्तानों में। तो मेरे दोस्तों, जब एक जी शऊर शख्स अपने माशरे का जायजा लेता है, वो अपने इर्द गिर्द का तज्जिया करता है, वो देखता है कि उसका समाज जिससे वो बड़ा पड़ा हुआ है, जिसमें वो जिंदगी गुजार रहा है, वो किस नौयत पे चल रहा है, वो किस पैराडाइम पे चल रहा है। तो वो देखता है कि वो अपने इर्द गिर्द मसाइल में एक अंबार पाता है। वो देखता है कि उसके माशरे में लोग गुर्बत का शिकार है, नंग का शिकार है, अफलास का शिकार है, दहशतगर्दी का शिकार है। और वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द के लोगों के अंदर नफरत, तासुब कितना परवान चढ़ा हुआ है। वो देखता है कि यहाँ लोग नफरत की दलदल में ऐसे धसे हुए हैं कि वो कभी कहीं कोई शख्स या कोई गिरोह किसी से जुबान की बुनियाद पर नफरत कर रहा है, कहीं कोई शख्स या कोई गिरोह किसी से मजहब की बुनियाद पर नफरत कर रहा है, कहीं कोई शख्स या कोई गिरोह किसी से नस्ल की बुनियाद पर नफरत कर रहा है, तो कहीं कोई शख्स किसी से सूबे की बुनियाद पर नफरत कर रहा है। वो देखता है कि यहाँ एक अजीब ही मंजर है कि जिस तरफ वो देखता है उसे मसाइल ही मसाइल नजर आते हैं। और दाखिली तौर पे जब वो इन इंतशार का शिकार नजर आता है, तो जब वो खारजी तौर पे नजर उठा के देखता है तो उसे देखता है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया में एज अ पाकिस्तानी हमारा क्या अधिकार और क्या इज्जत है। जब वो देखता है कि ग्रीन पासपोर्ट को जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाके उतरते हैं तो किस नजर से देखा जाता है, किस शक व शुबहात के साथ देखा जाता है, हमें कैसा समझा जाता है, कैसा अखलाक और कैसे रवैये रखने वाला शख्स या कैसे कोई ऐसा समझा जाता है। तो इन तमाम मसाइल जहाँ अपनी नौयत में बहुत अहम है, एक उभरता हुआ मसला जो इस वक्त हमारे समाज को दीमक की तरह खा रहा है और खोखला कर रहा है, वो हमारे यहाँ बढ़ता हुआ शिद्दत पसंदाना रवैया और इंतहा पसंदी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर जगह, दुनिया के हर मुल्क में, दुनिया के हर मजहब में, दुनिया के हर तहजीब में ऐसे अनासर जरूर पाए जाते हैं जो मुतशद्दिद होते हैं, जो इंतहा पसंद होते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, उनकी तादाद बहुत कम होती है, वो मुट्ठी भर होते हैं। जब कुल माशरे के मुकाबले में टोटलिटी में आप उन्हें देखते हैं तो आपको नजर आता है कि उनकी तादाद न होने के बराबर है। लेकिन मसला तब बढ़ता है या गले को पहुंचता है कि जब वो शिद्दत पसंदाना अनासर उस समाज में, उस स्टेट को या उस निजाम को हाईजैक कर लेते हैं या उन पे अपना इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा देते हैं कि वो पूरे के पूरी समाज में रहने वाले लोगों को अपना जरगुमान बना लेते हैं। जब वो ऐसी फिजा कायम कर देते हैं कि जो फिजा खौफ की होती है, जो फिजा नफरत की होती है, जो फिजा तासुब की होती है, तब मसला हाथ से बढ़ जाता है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान चंद पिछले दहाइयों से इस मसले का शिकार है। आप देखते हैं कि हम इस मसले से चंद दहाइयों से निपट रहे हैं। आए दिन हमें कोई ना कोई वाकयात नजर आते हैं। कहीं हमें नजर आता है कि फैक्ट्री में किसी शख्स को मजहब की बुनियाद पर कत्ल कर दिया जाता है। कभी हमें नजर आता है कि एक नौजवान शख्स पर इल्जाम लगा के उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहीं हमें यह नजर आता है कि एक औरत को अपनी कमीज के खूबसूरत दिखवाने पर जरगुमान बना दिया जाता है। और ये आजकल के वाकयात है, ये कुछ पुराने वाकयात नहीं। हम जब ये वाकयात सुनते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है। हम क्या करते हैं, हम उस पर इजहार मजम्मत करते हैं, हम उस पर अपनी राय का सोशल मीडिया पर इजहार कर देते हैं, हम उस पर लोहागिरी करते हैं और बस बात खत्म। तो मेरे दोस्तों, इस तरह से मसला हल नहीं होगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये मसला हल हो तो आपको एक डिफरेंट अप्रोच अपनानी होगी। वो अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंतहा पसंदी है क्या, ये माशरे में कहां से आ रही है, इसके इसबाब क्या है, और ये तारीख में हमें कब से विरसे में मिली है, और इसको अगर खत्म करना चाहते हैं तो हमें क्या हिकमत अमली बनानी होगी। तो मेरे दोस्तों, इसका जो सबसे पहला बुनियादी हिस्सा है कि आप समझे, जब हम कहते हैं कि जब कोई शख्स कहता है कि फलां शख्स इंतहा पसंद है या वो इंतहा पसंदी का मुजाहरा कर रहा है, तो इससे मुराद क्या होती है?
تو میں دوستوں انتہا پسندی کو انگلش میں ایکسٹریمزم کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے بلوغ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے جو لغوی معنی ہے نا وہ غیر متدلی ہے، یعنی کہ ایسی چیز جو اقتدار کر ہے، یعنی ایسی چیز جو اپنی حد سے بڑھ جائے وہ انتہا پسندی کے لیے. اور اس کی اگر ڈکشنری کی کیا کہتے ہیں تعریف کریں گے اصطلاحی تعریف، تو میرے دوستوں مفکرین اس کی تعریف ایسے کرتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے میں اپنی رائے کو حتمی سمجھنا، حرف آخر سمجھنا، اور اس کے خلاف رائے تک نہ سننے کی اپنے اندر سخت رکھنا، اور پھر اپنی رائے کو اپنی بات کو کسی سے تشدد کے ذریعے منوانا شدت پسندی یا انتہا پسندی کہلاتا ہے. اور میرے دوستوں جب مذہبی عقائد میں اور مذہبی کیا کہتے ہیں معاملات میں ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اپنی رائے کو ہم سمجھتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہی حق ہے، وہی حرف آخر ہے، اور کسی اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو ہم اپنے اندر اسے سننے کی سکت نہیں رکھتے اور ہم اس کے گردان کو کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں. ہم اپنی بات کو منوانے کے لیے شدت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. تو میرے دوستوں اس کو مذہبی شدت پسندی کہا جاتا ہے. میرے دوستوں جب کسی معاشرے میں شدت پسندانہ رویہ ہوتا ہے، جب کسی معاشرے میں انتہا پسندی ہوتی ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس معاشرے میں ایک معاشرتی بے ہنگامی نظر آتی ہے. مطلب اس میں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ بٹا ہوا معاشرہ نظر آتا ہے، وہ ویل انٹیگریٹڈ معاشرہ نظر نہیں آتا. اس میں نظر آتا ہے کہ ہمیں نفرت اور تعصب کا دورہ ہوتا ہے. تو ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ کہاں سے آتی ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو جو جلا دیتی ہے یا اس چیز کو جو بڑھوتری دیتی ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ انتہا پسندی کو بڑھوتری دینے میں جو ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں نفرت امیز اور شدت پسندانہ لٹریچر اور ایسی تقاریر ہے. اور میں دوستوں جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو اس کی تاریخ آپ کو نظر آتی ہے کہ جہاد افغانستان کے دور میں باقاعدہ طور پہ ہمارے نصاب میں ایسا کنٹینٹ شامل کیا گیا جو بہامی رواداری کے بجائے جو ایکسٹریم کنٹینٹ تھا، اور جس کا نتیجہ کیا نکلا، پھر اسی کنٹینٹ نے ایک ایسی فصل تیار کی جس کو ہم نے جہاد افغانستان میں روکا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لاکھوں جانوں کی قربانی دی ہم نے، اور معیشت کا اربوں ڈالر کا نقصان کیا ہم نے، اور اس سے نکلنے والا تو آج بھی ہمارے گلے میں دہشت گردی کے تو صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. اور میرے دوستوں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو تاریخی یادداشت ہے وہ بہت کمزور ہے. ہم گولڈ فش میموری اسپین رکھتے ہیں کہ ہم اپنی جب بھی کوئی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کو چند آیوں کو مقید کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں. ہم وادی سندھ کی تہذیب کے بعد سے ہماری تاریخ 5000 سال پرانی. ہم چند دہائیوں سے نہیں وجود میں آئے، اس کو رائزی پہ رہ رہے ہمارے ثقافت، ہماری زبان. تو کہنے سے مراد ہے کہ جب ہم تاریخ میں اس چیز کو پیچھے دیکھتے ہیں کہ ایسے شدت پسندانہ رویے اور ایسے جو غیر انسانی اور یہ جو نفرت کی جو فضا قائم کی گئی، جو نفرت کا بیج بویا گیا، تو اس کی ہمیں جو تاریخ میں نظر آتا ہے کہ تاریخ میں کئی صدیوں تک ہم یہاں ہندوستان یعنی کہ بر صغیر میں جو مختلف اقوام اور مختلف مذہب رکھنے والے لوگ اشتراک عمل سے جیتے رہے ہیں، وہ مل کے یہاں ترقی کرتے رہے ہیں ایک عدل کے نظام کے تحت. لیکن پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں جو میں اس کو شعار کروں گا، اور یہاں سامراجی بیٹھی ہے کہ اس کو اپنا نشانہ بناتے ہیں، اور اس کو لوٹ اصول کے لیے جب یہاں کہ انگریز سامراج ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں انگریز سامراج آتا ہے تو وہ یہاں اس علاقے کو لوٹنے کے لیے، اس کو حکمرانی کرنے کے لیے جب اس کا تجزیہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاسی وحدت کو پارا پارا کرنے کے اور یہاں لوگوں میں وحدت کو توڑنے کے لیے جو وہ ہتھیار استعمال کرتا ہے، جو اسٹریٹجی استعمال کرتا ہے، وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی اسٹریٹجی بناتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہاں دیکھتا ہے کہ یہ تو ایک ڈفرینٹ ریلیجنز رکھنے والے، ڈفرینٹ قومیں رکھنے والے، ڈفرینٹ زبانیں رکھنے والے یہاں لوگ رہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں یہاں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ان کو ڈیوائڈ کرنا ہوگا، تبھی میں ان کے اوپر رول کر سکتا ہوں. تو وہ سب سے بڑا چال جو یہاں چلتا ہے تو وہ مذہبی نفرت کی یہاں چال چلتا ہے، وہ مذہب کی نفرت جہاں بولتا ہے. کیونکہ یہاں اس وقت دو بڑے طبقے، ایک ہندو اور مسلمان یہاں رہتے تھے، تو جس وقت تک ان کی وحدت قائم تھی تو یہاں محال تھا انگریز یہاں کے لوگوں کا استحصال کر سکے. تو ان میں خلیج پیدا کرنے کے لیے وہ یہاں مذہب کا کارڈ کھیلتا ہے. وہ دیکھیں اس سے پہلے بھی تو صدیوں نہ ہزار سال یہاں اکٹھے رہتے رہے ہیں. سارے لوگ مختلف مذاہب رکھنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں رہتے رہے. تو ہمیں تاریخی طور پہ کچھ جزوی واقعات کے علاوہ کوئی ایسے شواہد نہیں ملتے کہ جس میں ہم مذہب کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے لڑے ہوئے یا بھوکم ہوتا ہوئے. تو پھر انگریز کے آنے کے بعد ہمیں ان واقعات نظر آنا شروع ہوتے ہیں کہ پراپر طور پہ امپلانٹ کیا جاتی ہے یہ چیز ہمارے اندر، اور پھر اس کو اتنا بڑھاوا دیا جاتا ہے کہ وہ بیج جو انگریز بوتا ہے پھر ایک ایسا تناور درخت بن جاتا ہے کہ جس
کے نتیجے میں پھر آپ کو نظر آتی ہے کہ تقسیم برصغیر بھی ہوتی ہے. تو میرے دوستوں اس کی بنیادیں تاریخی بنیادیں اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو کہاں سے ملے گی؟ جب انگریز یہاں آتا ہے اور وہ اپنے کیا کہتے ہیں استحصال کے لیے یہاں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپناتا ہے. تو اس کا مقصد کیا تھا آپ سمجھیں نا؟ اس کا مقصد یہ تھا وہ چاہتا تھا وہ یہاں آئے یہاں کے وسائل کو لوٹے. کبھی بھی اس کا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں کہ وہ یہاں آئے اور یہاں کے لوگوں کو مل کے ساتھ میں جائے اور یہاں مل کے ترقی کرے. اس کا مقصد تو استحصال تھا. استحصال کے لیے اس نے استحصالی حکمت عملی اپنائی اور اس کے نتیجے میں پھر ایک ایسی نفرت کا بیج بویا کہ جس میں میں یہ کہنا بہتر سمجھوں گا کہ اگر تقسیم برصغیر ناممکن نہیں تھی تو محال ضرور تھی. یہ ہو نہیں رہی تھی کہ وہ نفرت کا بیج اس طرف چلا گیا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب پاکستان آزاد ہوتا ہے 1947 میں تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے قربانیاں کس لیے دی تھی؟ انہوں نے قربانیاں اس لیے دی ہوئی تھی کہ ہم اس وطن کے اوپر چین کی زندگی گزار سکیں, ہم اس وطن کے اوپر امن سے زندگی گزار سکیں, خوشحال زندگی گزار سکیں. لیکن ہمارے اوپر جو طبقہ مسلط ہوتا ہے جسے قائد اعظم بھی کہتے ہیں کہ میرے جیب کے سکے کھوٹے ہیں, یعنی وہ نکھٹو طبقہ ہم پہ اور وہ انگریز کا پالا ہوا طبقہ اس کا وفادار طبقہ ہم پہ مسلط ہوتا ہے. اور وہ اس کے بجائے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ بہتر حکمت عملی بناتا, کچھ بہتر قانون سازی کرتا, بہتر پالیسیز بناتا, اس نے کیا کیا؟ اس نے وہی جو انگریز کی استحصال کی حکمت عملیہ تھی اس کو قائم رکھا. اس کا وہی کلونیلزم کا ماڈل اس نے معاشی طور پہ بھی قائم رکھا اور سماجی طور پہ بھی اس نے قائم رکھا اور لوگوں کو ڈیوائڈ بھی رکھا. کیونکہ وہ بھی وہی کر رہا تھا جو انگریز کر رہا تھا, صرف اس کی چمڑی ہم جیسی تھی. وہ بھی کر کے آ رہا تھا, استحصال ہی کر رہا تھا. وہ 1% طبقے کی نمائندگی کرنے والا جاگیردار, وڈیرا, نواب, وہ سرمایہ دار کر وہی رہا تھا جو انگریز یہاں کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا کہ تمام لوگوں کی محنت کے اوپر خود قابض ہو جاتا تھا اور لوگوں کو بدر بیانوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا. اور یہ بھی وہی کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے استحصال کے خلاف کوئی قوت کھڑی نہ ہو, کوئی قوت منظم نہ ہو. تو وہ کیا کرتا تھا؟ اس نے وہی اسٹریٹجی اپنائی, ڈیوائڈ اینڈ رول کی. اور پھر جب میں نے آپ کو ایک حوالہ بھی دیا جہاد افغانستان کے کہ جب سامراج کو ضرورت پڑی کہ ہماری دھرتی سے اس کو ایندھن فراہم کیا جائے تو ان سامراج کے وفاداروں نے اپنی قوم کے نوجوانوں کو پیش کیا, ان کے سروں کو پیش کیا, ان کی جانوں کو پیش کیا کہ ہم ایندھن خود کو فراہم کرتے ہیں چند عوض نازوں. پھر انہوں نے اسٹیٹ نے لٹریچر میں بھی تبدیلیاں کی, پھر اسٹیٹ نے ایسے اقدام کیے کہ جس سے جو نسل پروان چڑھی وہ اس کے اندر جو رویہ ہے وہ کیا تھا؟ شدت پسندانہ تھا. تو میرے دوستوں جہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, پر ایک چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے دوستوں یہ جو چیز انسان کو شدت پسندانہ رویے کی طرف لے کے جاتی ہے اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ میرے دوستوں اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ غربت اور جہالت. جو شخص غریب ہو, جاہل ہوگا, جس کے پاس شعور نہیں ہوگا, وہ ایزیلی اور اس کے اوپر پھر استحصال ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک فرسٹریشن بھی موجود ہوتی ہے. تو جب یہ عوامل موجود ہوتی ہیں تو یہ وہ پہلی سیڑھی کا کام کرتے ہیں, یہ وہ ایندھن کا کام کرتے ہیں جس کے اوپر چل کے پھر ایک قوم کو یا کچھ افراد کو بڑی آسانی سے تشدد پسندانہ رویے کی طرف موڑ کر دیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ پھر انتہا پسندی اور دہشت گردی نکلتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ملک میں رہنے والے 50 سے زیادہ لوگ قطع غربت سے نیچے, جو بنیادی تعلیم آپ لٹریسی لیول اپنا اٹھا کے دیکھیں اور دیکھیں کہ کتنا ہے آپ کا الٹریسی لیول, تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں جو یہ مسائل کی وجہ ہے, اگر آپ بیک ٹریک بھی کرتے ہیں نا کسی چیز کو, اگر آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ ایک معاشرہ جو اجتماعی طور پر غربت کے دلدل میں پھنسا ہوتا ہے تو اس کی جو اکثریت عوام ہوگی وہ بے شعور ہوگی, وہ کیا ہوگی؟ جہالت کا شکار ہوگی. تو میرے دوستوں جو عوام, جو شخص جہاں بے شعور ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص اسے اپنی طرف بلا پھسلا دیتا ہے. تو اس کے اندر جب جو چیز پیدا ہوتی ہے اتنا صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی اس میں سخت ہی نہیں پیدا ہو سکی ہوتی بے شعوری کی وجہ سے, تو کسی کی بات کو بھی اندر جو ماننے پہ تیار ہو جاتا ہے. تو میرے دوستوں اس کو بنیاد پرستی کہتے ہیں. جب ایک شخص بنیاد پرست ہو جاتا ہے میرے دوستوں, جب اس نے کسی بھی بات کو, کسی بھی رائے کو جذباتی طور پہ مانا ہوتا ہے, اس نے اس کو عقلی طور پہ نہیں مانا ہوتا, تو اس کے پاس نہ دلائل ہوتے ہیں نہ لوجیکل ایکسپلینیشن ہوتی ہے. تو جب کوئی شخص اس رائے کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اور اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے گلے بڑھے گا. وہ جو رویہ اختیار کرے گا وہ کیا کرے گا؟ تشدد پسندانہ رویہ اختیار کرے گا یا انتہا پسندی کی طرف جائے گا. اور جب انتہا پسند لوگوں کے ہاتھوں میں آپ ہتھیار دے دیتے ہیں تو وہ معاشرے میں دہشت گرد کر کے نکلتے ہیں, پھر وہ معاشرے میں دہشت گردی کرتے ہیں, تنازعات کرتے ہیں. تو میں دوستوں اس کی چیز کو بیک ٹریک کرتے ہیں تو وجہ واقع کہاں چھپتی ہے؟ یہاں غربت اور حالت سے. اور اس کا سہرا کس کے ساتھ جاتا ہے؟ یہاں کے استحصالی نظام کے تحت, جس نے سرمایہ نظام, جس نے یہاں ایک ایسا معاشی ماڈل کھڑا کیا ہے جس کے تحت یہاں اکثریتی عوام اپنے حق سے محروم ہے, وہ غربت میں زندگی بسر کر رہی ہے اور ایک محفوظ طبقہ اپنے تمام کے تمام زندگی کے عیاشے لے کے یہاں زندگی بسر کر رہا ہے. تو میرے دوستوں اب یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ترتیب رکھی
میں نے ایکسپلین کیا کہ پاکستان میں انتہا پسندی سے جڑے ہوئے مسائل، انتہا پسندی کسے کہتے ہیں، تاریخ میں اس کی جڑیں کہاں ملتی ہیں، پھر ہمارے سماج نے اس میں کیا کردار ادا کیا اور آج کس اسٹیج پہ پہنچی۔ اور ادھر ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ آج انتہا پسندی صرف مذہبی فرقوں کا یا مذہبی گروہوں کا نہیں رہی، انتہا پسندی آج ہمارے ہر شخص کے اندر صلاحیت کر گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنے والا ایک شخص بھی انتہا پسند ہو چکا ہے۔ جب آپ اس سے لوجیکل بنیادوں پر بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آگے سے بڑبڑا ہوتا ہے، قسم قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے، جو رویہ اختیار کرتا ہے وہ بھی وہ شدت پسندانہ کرتا ہے۔ تو آج تو انتہا پسندی ہمارے ہر شخص کے اندر صلاحیت کر گئی، اور ہمیں اگر اس سے چھٹکارا نہ پایا میرے دوستوں تو وہی حال ہوگا جو پہلے میں نے شعر میں آپ کو بتایا۔ تو اس کی اب بات کرتے ہیں، اس کو کیسے اس سے نپٹا جا سکتا ہے، اس کی حکمت عملی کیا اپنائی جا سکتی ہے۔ تو میرے دوستوں، جو اس کے لیے حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے، اس کی وہ روٹ کاز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ یہاں یہ مسائل کی بنیادی وجہ یہاں معیشت ہے، اور معیشت سے غربت و جہالت پیدا ہوئی، اور جہالت سے آگے پھر بنیاد پرستی اور انتہا پسندی اور دہشت گردی پیدا ہوئی۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ اور بنیادی اسٹیپ، اس کو حل کیے بغیر آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، ایندھن وہیں خراب رہے گا۔ تو جہاں چنگاری ہوتی ہے وہاں شعلے بھی پھر جلتے ہیں۔ تو کہنے سے مراد ہے کہ جہاں مٹیریل موجود ہوگا وہاں پھر الٹیمیٹ ریزلٹ ضرور نکلے گا۔ تو پھر سب سے پہلے تو آپ کو اس کا سبب کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جو چیز ہے کہ یہاں جتنی بھی آپ کو دیکھیں نا مذہبی پسندی کی بات کی گئی، تو یہاں آپ کو اپنے معاشرے کو وہ فلسفانہ احساس دینی ہوگی جو وحدت انسانیت پہ ہو، جو نفرت کے بجائے وحدت انسانیت سکھائے، جو اخلاق سکھائے، جو برابری سکھائے۔ اور میرے دوستوں، آپ سب یہاں یا تو جہاں سے تربیت کے حوالے سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں اگلے بات یہی کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی وہ بنیادی احساس کیا ہے، وہ وہی احساس ہے، وہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فلسفہ ہے، اور جس کی جدید انٹرپریٹیشن مولانا عبید نصیر نے کی۔ آج اسی فلسفے کے اوپر چل کے میرے دوستوں، اسی کی تعبیرات اور تشریحات کے اوپر چل کے ہم ایک ایسے معاشرے کی اٹھان کر سکتے ہیں جو نہ صرف اپنے مسائل کو حل کرے گا بلکہ دنیا کا بھی ایک رول ماڈل کا کردار ادا کر سکتا۔ تو جو جس چیز کی ضرورت ہے، جس امر کی ضرورت ہے، وہ میرے دوستوں یہاں ایک ہماگیر اس فلسفے کے اوپر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فلسفے کے اوپر ایک ہماگیر انقلاب کی ضرورت ہے، جس کے معاشی پہلو میں سوشلزم درج ہو، جس کے سیاسی پہلو میں، سماجی پہلو میں سیکولرزم ہو، یعنی کہ جو وہ معاشی تقسیم کرے وہ بھی عدالانہ بنیاد پہ کرے، اور جو سماجی اور سیاسی تقسیم کرے وہ بھی کسی تعصب کی بنیاد پہ نہ کرے، کسی تفریق کی بنیاد پہ نہ کرے، بلکہ وحدت انسانیت کی بنیاد پہ کرے، میرٹ کی بنیاد پہ کرے۔ تو اس کے لیے جو ضروری امر ہے میرے دوستوں، بات کو مختصر کرتے ہوئے، وہ اس وقت صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ انقلاب کے لیے جماعت سازی ہے۔ کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انقلاب برپا کرنے کے لیے جو تبدیلی جو بنیادی کڑی ہے وہ جماعت۔ جس وقت تک آپ وہ جماعت کو پلیٹ فارم جمع نہیں کرتے، وہ پلیٹ فارم تیار نہیں کرتے، ان لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اس کو قابل نہیں کرتے کہ وہ لیڈرشپ کا کردار ادا کر سکے، تو میرے دوستوں یہ خواب محال کا ہوگا۔ تو اس کے لیے جو ضروری عمل ہے کہ ہم آج اپنی یہاں فل کوشش کر کے یہاں وہ تربیت یافتہ لوگوں کا اجتماع پیدا کریں، اور جماعت پیدا کریں، اور جماعت پیدا کرنے کے بعد اپنی پشت پہ یہاں کے 22 کروڑ عوام کو اکٹھا کریں، اور پھر یہاں ایک ہماگیر انقلاب برپا کریں جو صرف نہ صرف ہمارے خود کا ضامن ہوگا بلکہ آنے والی نسلوں کا ضامن ہوگا۔ آخر پہ اس شعر سے اینڈ کروں گا کہ مایوسی سے شروع کیا تھا، تو امید کا ختم کرتے ہیں کہ طولے غم حیات سے مت گھبرائے جگر، طولے غم حیات سے مت گھبرائے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو،